बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे दिन डॉक्टर सब्त अली शाम 5 बजे के करीब अपने ऑफिस से आए थे। साहब आपको अपनी स्टडी में बुला रहे हैं। उस वक्त मरियम के साथ किचन में थी जब मुलाजिम ने आकर उसे पैगाम दिया, आओ मामा बैठो। स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल होने पर डॉक्टर सब्त अली ने उससे कहा। वो अपनी टेबल की एक दराज से कुछ पेपर निकाल रहे थे और वो वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गई। आज मैंने कुछ मालूमात करवाई हैं आपके बारे में कि आपके घर वाले आपकी तलाश में कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, ये सालार सिकंदर कौन है? इनके अगले सवाल ने इसके दिल की धड़कन को चंद लम्हों के लिए रोक दिया था। वो अब कुर्सी पर बैठे उसे बगौर देख रहे थे। उसके चेहरे की फक होती हुई रंगत ने इन्हें बता दिया था कि वो नाम मामा के लिए अजनबी नहीं था। सालार हमारे साथ घर में रहता है, इसने अटकते हुए कहा। उसने मेरी बहुत मदद की है घर से निकलने में। इस्लामाबाद से लाहौर मुझे वहीं छोड़कर गया था। वो दानिस्ता रुक गई। क्या इसके साथ निकाह के बारे में भी बताना चाहिए? वो सोच रही थी। आपके वालिद ने इसके खिलाफ FRI दर्ज कराई है आपके अगवा करने के इल्ज़ाम में। इमामा की चेहरे की रंगत और जर्द हो गई। उसे तवक्को नहीं थी कि सालार सिकंदर इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा और अब इसके घर वाले यकीनन जलाल अंसर तक भी पहुंच जाएंगे। वो निकाह और उसके बाद वो क्या यहाँ आएंगे? क्या वो पकड़ा गया? बेख्तियार उसके मुंह से निकला, नहीं। ये ट्रेस आउट कर लिया गया था कि वो उस रात किसी लड़की के साथ लाहौर तक आया था, लेकिन इसका इसरार है कि वो आप नहीं थी, कोई दूसरी लड़की थी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड, और उसने इसका सबूत भी दे दिया। और डॉक्टर सब्त अली ने दानिस्ता तौर पर यह नहीं बताया कि वो लड़की कोई तवाइफ थी। पुलिस उसे गिरफ्तार उसके अपने वालिद की वजह से नहीं कर सकी। उसके सबूत देने के बावजूद आपके घर वालों का यही इसरार है कि आपकी गुमशुदगी में वही मुलव्वस है। मामा, कैसा लड़का है ये सालार सिकंदर? डॉक्टर सब्त अली ने उसे तफसील बताते हुए अचानक पूछा। बहुत बुरा, बहुत ही बुरा, बेख्तियार अमामा के मुंह से निकला। हाँ, उसने मेरी मदद की है, मगर वो बहुत बुरे किरदार का लड़का है। मेरी मदद शायद उसने इसलिए की क्योंकि मैंने एक बार उसे फर्स्ट एड दी थी। उसने खुदकुशी की कोशिश की थी तब, और शायद इसलिए भी उसने मेरी मदद की होगी क्योंकि मेरा भाई इसका दोस्त है, वरना वो बहुत बुरा लड़का है और ज़हनी मरीज़ भी है। पता नहीं अजीब-अजीब बातें करता है और अजीब-अजीब हरकतें करता है। इमामा के ज़हन में इस वक्त के साथ किए गए सफ़र की याद ताज़ा थी, जिसमें वो पूरा रास्ता झुंझलाहट का शिकार होती रही थी। डॉक्टर सब्त अली ने सर हिलाया। पुलिस आपकी फ्रेंड से भी पूछ-गूछ कर रही है और सबीहा के घर तक भी पुलिस गई है। सबीहा पेशावर से वापस आ गई है, मगर मरियम ने सबीहा को ये नहीं बताया कि आप हमारे यहाँ हैं। आप सबीहा को राब्ता मत करें, उसे फ़ोन भी ना करें क्योंकि अभी वो इसके घर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फ़ोन को भी वो ख़ास तौर पर चेक करेंगे। बल्कि आप अब किसी भी दोस्त ने फ़ोन से कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना करें, ना ही यहाँ से आप बाहर जाइए। उन्होंने उसे हिदायत दी। मेरे पास मोबाइल है, इस पर भी कांटेक्ट नहीं कर सकती? वो चौंके। आपका मोबाइल है? नहीं, उसी लड़के सालार का है। वो सालार तक पहुंच गए तो मोबाइल तक भी पहुंच जाएंगे। वो बात करते करते रुक गए। जो कॉल आपने हमारे घर की थी वो इसी मोबाइल से की थी? इस बार इनकी आवाज़ में कुछ तशवीश थी। नहीं, वो मैंने सबीहा के घर से की थी। आप अब इस मोबाइल पर दूसरी कोई कॉल ना करना और ना ही कोई कॉल रिसीव करना। अब वो कुछ मुतमईन हो गए थे। अगले कुछ दिनों में उसे डॉक्टर सब्त अली से इसकी तलाश के सिलसिले में और ख़बरें मौसूल होती रही थीं। उनके ज़राए मालूमात जो भी थे, मगर वो बेहद बावसूख थे। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लास फेलोज, हॉस्टल, रूममेट्स और फ्रेंड्स। हाशिम मुबीन ने उसे ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा नहीं लिया था। मीडिया की मदद लेने का नतीजा उनके लिए रुस्वा-कुन साबित होता। वो जिस हद तक इसकी गुमशुदगी को खुफिया रखना चाहते थे, मगर वो पुलिस की मदद हासिल किए हुए थे। इनकी जमात भी इस सिलसिले में इनकी पूरी मदद कर रही थी। वो लोग सबीहा तक पहुंच गए थे, मगर वो जान नहीं पाए थे कि वो लाहौर आने के बाद इसके घर गई थी। शायद ये सबीहा के इन दिनों पेशावर में होने का नतीजा था, जिन दिनों इमामा अपने घर से चली आई थी, वरना शायद सबीहा के घर वालों को भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता। मरियम ने सबीहा को इमामा के अपने वहाँ मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था। उसने मुकम्मल तौर पर यूँ ज़ाहिर किया था जैसे इमामा इस तरह की गुमशुदगी के बाकी स्टूडेंट की तरह उसके लिए भी हैरानकुन बात थी।
چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی کے وہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے نہیں دیکھے؟ پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی؟ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اب وہ ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں ڈاکٹر سبت علی سے بات کر چکی تھی اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اب ڈاکٹر سبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل ایک دم بھوت بن گیا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا، اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے بھی میری تلاش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کا وزن ایک دم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شاید شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبت علی اور ان کے گھر کے افراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اسے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی، مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ ماما نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ میں مان نہیں سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی؟ انہیں کھانا پینا تم یعنی بھول گئی ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا تھا، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگتے ہیں، جوں دن گزر رہے تھے وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد آ جاتی، اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور سے ملنے چلے آتے، اور فون پر تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی، مگر اب ایک دم سے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اب سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ بھی نظر آ نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے ٹاپک بدل دیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح سے ذہن اس کا بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر سبت علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔
ڈاکٹر سبتلی نے ماما کو بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھی اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ ماما کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ ماما سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن ماما کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آتی، پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم، سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے با اثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگتے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے سے کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا تھا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پہ بھی کیوں تھا، اور ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا۔ ایسے بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ با اثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت ماما کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال ماما کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، مگر اسے صرف ایک بات کہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے تاکید کے ساتھ یہ بھی کرتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بچپن ہی سے مذہبی جماعت اجتماعات میں لے جایا جانے لگا اور وہ اس کو اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے، اور وہ اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبتلی کے وہاں پہنچ جانے کے بعد اس کا بار بار خیال آتا کہ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے اور نہ ہی جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر جو رونا شروع کرتی تو ساری ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی، اور رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ماما جاگ رہی ہوگی۔ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو بھی رہی تھی۔ ماما کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ ماما تم جاگ رہی ہو؟ اس نے ماما کو آواز دی۔ ماما نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ تم رو رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت اس طرح پکڑے جانے کی تھی۔ اسی لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ ماما ایک لفظ نہیں بول سکی اور وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔
مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبت علی کے گھر چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس سے رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سبت علی کے وہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے کچھ وقت گزر گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ والی پہلی تندی وہ تیزی نہیں رہی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اور اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، ماما آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب ہے؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اس حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا ہیل و حجت کے ڈاکٹر سبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ اپنی ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بل بوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے نہ وہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتی کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اس سے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبت علی کے پاس سے تھی۔ وہ کتنے اچھے انسان تھے وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، ماما ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے چوتھی بیٹی کی طرح ہیں۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ صرف میری ایک تجویز تھی، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے دے، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبت علی نے اس پر مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکیومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبت علی نے اس گفتگو کے چند دن اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکیومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئے۔
उसने डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफा निकाल कर नहीं दिया, फिर जेवरात का लिफाफा भी निकाल कर इनकी मेज पर रख दिया। मैं ये जेवरात अपने घर से लाई हूँ, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी ये इतने हैं कि इन्हें बेचकर कुछ अरसे में आसानी से अपनी तालीम के अखराजात उठा सकती हूँ। नहीं, ये ज़ेवरात बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी शादी में काम आएँगे। जहाँ तक तालीमी अखराजात का ताल्लुक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बात करते-करते चौंके। उनकी नज़र उसके टेबल पर रखे छोटे से खुले बैग के अंदर थी। इमामा ने इनकी नज़रों का ताक़ुब किया। वो बैग में नज़र आने वाले छोटे से पिस्टल को देख रहे थे। मामा ने कदरे शर्मिंदगी के आलम में इस पिस्टल को भी निकाल कर टेबल पर रख दिया। ये मेरा पिस्टल है, मैं ये भी घर से लाई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे सालार से मदद लेनी थी और वो अच्छा लड़का नहीं था। वो इन्हें इसके बारे में मज़ीद नहीं बता सकती थी। डॉक्टर सबतली पिस्तौल उठाकर देख रहे थे। चलाना आता है आपको इसे? इमामा ने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया। कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी। मेरा भाई वसीम भी राइफल शूटिंग क्लब जाया करता था। कभी-कभार मुझे भी साथ ले जाता था। मैंने अपने बाबा से ज़िद करके खरीदा था। ये गोल्ड प्लेटेड है। वो इनके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को देखते हुए मध्यम आवाज़ में कह रही थी। आपके पास इसका लाइसेंस है? है, मगर मैं वो साथ नहीं लाई। फिर आप इसे यहीं रहने दें, मुल्तान साथ लेकर ना जाएँ। ज़ेवरात को लॉकर में रखवा दें। इमामा ने सर हिला दिया। वो चंद माह के बाद मुल्तान अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में एक बार फिर जारी रखने के लिए आ गई थी। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। एक ऐसा शहर जिसके बारे में इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मगर इसने तो ख्वाब में और बहुत कुछ नहीं सोचा था। क्या इसने कभी ये सोचा था कि वो 20 साल की उम्र में एक बार फिर बीएससी में दाखिला लेगी, इस उम्र में जब लड़कियां बीएससी कर चुकी होती हैं? क्या इसने कभी ये सोचा था कि वो अपनी मर्जी से मेडिकल कॉलेज छोड़ देगी? क्या इसने कभी सोचा था कि वो अपने वालिदैन के लिए इस कदर तकलीफ और शर्मिंदगी का बाइस बनेगी? क्या इसने कभी ये सोचा था कि वो असजद के बजाय किसी और से मोहब्बत करेगी और फिर इससे शादी के लिए यूं पागलों की तरह कोशिश करेगी? क्या इसने कभी ये सोचा था कि इनकी कोशिशों में नाकामी के बाद वो सालार सिकंदर जैसे किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से निकाह कर लेगी? और क्या उसने ये सोचा था कि एक बार घर से निकल जाने के बाद उसे डॉक्टर सब्तली के घराने जैसा घर मिल सकेगा? उसे बाहरी दुनिया में फिरने की आदत नहीं थी। उसे बाहर की दुनिया में फिरना नहीं पड़ा था। अपने घर से निकलते वक़्त उसने अल्लाह से अपनी हिफ़ाज़त की बेतहाशा दुआएँ माँगी थी। उसने दुआएँ की थी कि उसे दर-बदर ना फिरना पड़े। वो इतनी बोल्ड नहीं थी कि वो मर्दों की तरह हर जगह दंदनाती फिरती। वो वाक़ई ही नहीं जानती थी कि जब उसे अपने छोटे-छोटे कामों के सिलसिले में खुद जगह-जगह फिरना पड़ेगा, हर तरह के मर्दों और लोगों को सामना करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेगी? वो भी इस सूरत में जब इसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपनी फैमिली के साए के नीचे लाहौर आकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना और आगे तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने का ख्वाब देखना एक और बात थी। तब इसके लिए कोई मसाइल नहीं थी। हाशिम मुबीन अहमद के पास इतनी दौलत और असर व रसूख था कि सिर्फ हाशिम मुबीन अहमद के नाम का हवाला किसी भी शख्स को इससे बात करते हुए मरऊब और मुहतात कर देने के लिए काफ़ी था। घर से निकलने के बाद उसे जिस माहौल के सामने का खदशा था, इस माहौल का सामना उसे नहीं करना पड़ा था। पहले सालार सिकंदर उसे बखैरियत लाहौर छोड़ गया था। उसके बाद डॉक्टर सब्तली तक रसाई, जिसके बाद अपने छोटे-बड़े किसी काम के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। डॉक्यूमेंट्स में नाम की तब्दीली, मुल्तान में एडमिशन, हॉस्टल में रहाइश का इंतज़ाम, इनके तालीमी अखराजात की ज़िम्मेदारी, वो इस एक-एक नेमत के लिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। कम अज़ कम उसे किसी बुरे माहौल में बका की जंग लड़ने के लिए जगह-जगह धक्के खाने नहीं पड़े थे। वो मुल्तान चली आई। ये इसके लिए ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ था, एक मुश्किल और तकलीफ़देह दौर। हॉस्टल में रह रही थी, वो उसे अजीब ज़िंदगी थी। बाज़ दफ़ा इस्लामाबाद में अपने घर और ख़ानदान के लोग इतनी शिद्दत से याद आते कि इसका दिल चाहता वो भाग कर इनके पास चली जाए। बाज़ दफ़ा वो बग़ैर किसी वजह के रोने लगती। बाज़ दफ़ा इसका दिल चाहता कि वो जलाल अंसर से राब्ता करे
اسے بے تحاشا یاد آتا کہ وہ BSc کر رہی تھی، اس کے ساتھ BSc کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو FSc میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ BSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھیں۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصہ تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی، آخر وہاں کیا تھا ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ کی جانے والی اپنی باتیں یاد آنے لگتی تھی۔ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی اور ہر چیز سے اتنا دور۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس مسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس وقت باوجود ان سب کے وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر ڈاکٹر سب تلی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی اور وہ دفعتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران اس نے سالار سکندر کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو اب بالآخر ڈاکٹر سبت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی، اور سالار سے رابطہ اس نے BSc کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اس موبائل نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک PCO سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کے واضح مطلب یہ تھا کہ اب وہ کوئی تیسرا نمبر لیے ہوئے تھا اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس کے گھر کے نمبر کا ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں ایک دم تجسس پیدا ہو گیا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جسے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ PCO کے اندر والے کیبن میں تھے اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سوچا اور PCO کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، وہ سالار نہیں تھا۔ وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ وہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے اس مرد نے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے۔ کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا۔ ہاں۔ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔
اگر اس نے اس طرح طلاق دینے کا انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبتلی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کی دعا کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور اس کی موت پر وہ بے پناہ خوش تھی۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔